Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizia Nisar. I'm your Islamic instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। मैं आज आपके सामने एक नए सबक के साथ हाजिर हूँ। सबक है हमारा सूरतुल अहज़ाब में से रुकू नंबर 2। आइए रुकू नंबर 2 का आगाज़ करते हैं, जिसमें आज हमारे पास आयत हैं आयत नंबर 9 से लेकर आयत नंबर 20 तक। इन आयत का हम मुतालिया करेंगे, इसकी तशरीह व तौज़ी आपके सामने पेश करेंगे। आइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम के साथ अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 9 की तिलावत करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम रीहन व जुनूदन लम तरौहा व कानल्लाहु बिमा तअमलूना बसीरा। लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। या अय्युहा ए, अल्लज़ीना लोगो जो, आमनु ईमान लाए हो, उज़्कुरू याद करो, नेमत अल्लाह की, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, इज़ जिस वक्त के, जाअतकुम आया तुम्हारे पास, जुनूदुन लश्कर, फ़अरसलना पस भेजी हमने, अलैहिम उनके ऊपर, रीहन हवा, व जुनूदन और लश्कर, लम के ना, तरौहा देखा तुमने उसको, व और काना है, अल्लाहु अल्लाह, बिमा साथ उस चीज़ के जो, तामलूना तुम करते हो, बसीरा देखने वाला। बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। मोमिनो अल्लाह की उस मेहरबानी को याद करो जब उसने तुम पर, उस वक्त की जब फ़ौजें तुम पर हमला करने को आईं तो हमने उन पर हवा भेजी और ऐसे लश्कर नाजिल किए जिनको तुम देख नहीं सकते थे, और जो काम तुम करते हो अल्लाह उनको देख रहा है। ये थी इस आयत की तिलावत, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा और बामुहावरा तर्जुमा। आइए अब बढ़ते हैं इस आयत के मफ़हूम की तरफ कि इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। ये रुकू नंबर 2 है और रुकू नंबर 2 की तमाम ही आयत में ग़ज़वा अहज़ाब का जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ तीसरे रुकू में भी हमें ग़ज़वा अहज़ाब का जिक्र मिलेगा। ग़ज़वा अहज़ाब से मुतल्लिक चीदा बातों को और वाक़यात को इस पूरे रुकू में बयान किया गया है। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर आपको ग़ज़वा अहज़ाब का हवाला पेश कर देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताती चलूँ कि इस आयत मुबारका का मफ़हूम क्या है। तो बच्चों, इस आयत मुबारका में ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर अल्लाह ताला ने जो मुसलमानों पर अपने इनामात किए थे उसका तज़किरा किया जा रहा है। उसमें 2 इनामात का ख़ासुल ख़ास ज़िक्र किया गया है, जिसमें पहला इनाम था आंधी और दूसरा इनाम था फ़रिश्ते। आइए अब बढ़ते हैं कि ग़ज़वा अहज़ाब आखिर है क्या था। ग़ज़वा अहज़ाब ये है कि अहज़ाब इसमें हिज़ब की जमा है और हिज़ब कहते हैं गिरोह को। ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर तमाम कुफ़ार यानी जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ताक़तें थीं वो तमाम के तमाम गिरोह दर गिरोह जमा हो गए और उन्होंने मदीना तैयबा का मुहासरा करने का इरादा किया। तो चूँकि ये तमाम गिरोह जमा होकर मदीना तैयबा पर हमला के लिए आए थे और फिर मुसलमानों ने अपना दिफ़ा किया और उस मौका पर जो लड़ाई हुई थी उसको ग़ज़वा अहज़ाब कहते हैं। फिर इस ग़ज़वा को ग़ज़वा खंदक भी कहा जाता है। अब ग़ज़वा खंदक क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मौका पर मुसलमानों ने अपने दिफा के लिए मदीना तैयबा के बाहर खंदक खोद कर अपना दिफा किया था, इसलिए इस ग़ज़वा को ग़ज़वा अहज़ाब के अलावा ग़ज़वा खंदक भी कहा जाता है। तो इस ग़ज़वा के 2 नाम हुए, ग़ज़वा अहज़ाब और ग़ज़वा खंदक। अब बढ़ते हैं कि ग़ज़वा अहज़ाब का पस मंज़र क्या है, ग़ज़वा अहज़ाब कैसे पेश आया, वो कौन से वाक़यात, कौन से मुहर्रिकात थे जो ग़ज़वा अहज़ाब का सबब बने। जैसा कि ग़ज़वा उहद का वाक़या आपके जहन में होगा कि ग़ज़वा उहद के मौका पर जिन सहाबा कराम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ी पर तीर देकर भेजा था और वहाँ पर उनको फरमाया था कि आपने दिफा करना है, जब तक आपको ये कहा ना जाए कि लौट आएँ तब तक आपने वहाँ से नहीं हिलना। लेकिन कुछ ऐसे असबाब पैदा हुए कि लड़ाई का नक्शा बदल गया था, लेकिन उस मौका पर भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद फरमाई। और फिर ग़ज़वा उहद के मौका पर भी कुफ़ार को शिकस्त हुई थी, तो कुफ़ार वापस लौट गए थे। अब वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिन ये सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि कुफ़ार वापस लौट आएँ और अपनी गलती पर नादिम हो कि वो क्यों यहाँ से चले गए थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर तैयार किया और दोबारा कुफ़ार की ताक़ुब के लिए चले गए। वहाँ से कुफ़ार भी वाकई यही सोच रहे थे कि हमने वापस आकर गलती की, हमें वहीं रहकर दिफा करना चाहिए था। तो उन्होंने भी जब वहाँ से चलने की ठानी तो वहाँ पर
کسی نے ان کو خبردار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہاں پر ان لوگوں نے اس ارادے کو ترک کر دیا اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت اور ان کا روب بیٹھ گیا کہ مسلمان اپنا دفاع کر سکتے ہیں، زخموں سے چور حالت میں، جنگ سے تھکے ہوئے بھی وہ اپنا دفاع کرتے ہوئے کافروں کا تعاقب کر سکتے ہیں۔ تو ایک یہ واقعہ تھا۔ اس کے بعد اگلا واقعہ تھا سریہ ابو سلمہ۔ اس موقع پر ہوا کچھ یوں تھا کہ نجد کے ایک قبیلے بنی اسد نے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کی تھی۔ ان کو سبق سکھانے کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک دستہ بھیجا تھا جنہوں نے وہاں جا کر مقابلہ کیا، تو اس کو سریہ ابو سلمہ کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک محرک ہوا تھا غزوہ احزاب کا۔ تیسرا واقعہ تھا کہ 4 ہجری میں 2 ایسے واقعات پیش آئے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند افراد طلب کیے جو مختلف علاقوں میں جا کر دین کی تبلیغ کریں، قرآن مجید کی تعلیم دے، احادیث کی تعلیم دے، لیکن ہوا کیا، ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا اور ان کو راستے میں ہی قتل کر دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی النضیر جو تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ یہ یہود تھے اور مدینہ طیبہ میں ہی آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ بدر کر دیا، ان کو مدینہ سے نکال دیا، تو وہ جا کر قریب کے کسی علاقے میں مقیم ہو گئے۔ اس کے بعد اسی قبیلے نے تمام گروہوں کو اکٹھا کر کر مدینہ طیبہ پر حملہ کے لیے تیار کیا تھا۔ اس کے بعد 4 ہجری میں ہی ایک قبیلہ تھا بنی غطفان، اور وہ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی طرف رخ کیا اور بنی غطفان پر حملہ کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے اور وہاں پر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور بہت سا مال و اسباب ان کے پاس اکٹھا ہو گیا مال غنیمت کی صورت میں۔ ایک اور واقعہ یہ تھا کہ غزوہ احد کا بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان نے غزوہ احد کے موقع پر یہ کہا تھا کہ ابھی تو ہم جا رہے ہیں لیکن ہم اس کا مقابلہ کریں گے، ہم دوبارہ اس موقع پر ملیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی تاریخ پر ایک لشکر لے کر وہاں پر پہنچ گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابو سفیان بھی اپنے وعدے کے مطابق وہاں سے چل پڑا تھا، لیکن جب اس کو اس بات کا علم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک لشکر لے کر وہاں آ چکے ہیں تو اس کے اندر مقابلے کا دم خم نہیں تھا، تو وہ وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور واقعہ پیش آیا تھا جس کو دومۃ الجندل کہتے ہیں۔ تو یہ تمام وہ واقعات تھے جو کہ غزوہ احزاب کا سبب بنے۔ 4 ہجری میں ایسے بہت سارے واقعات پیش آئے تھے جس کے نتیجے میں پھر 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا تھا۔ اصل میں اس تحریک کے بانی بنی النضیر تھے جنہوں نے مختلف قبائل مثلا قریش اور غطفان اور حذیل اور دوسرے بہت سے قبائل کے دورے کر کے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ سب مل کر ایک بہت بڑی جمعیت بن کر مدینہ پر حملہ کریں۔ چنانچہ ان کی یہ کوششیں رنگ لائیں اور شوال 5 ہجری میں تمام قبائل کی ایک بڑی جمعیت مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہونے کے لیے مدینہ کی طرف بڑھی۔ اب یہاں پر مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی۔ مسلمان اتنی بڑی فوج کا، اتنے بڑے لشکر کا دفاع نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ کفار کی تعداد کم و بیش 10,000 سے لے کر 15,000 کے قریب تھی۔ اب کہاں پر 10,000 سے 15,000 کے قریب لوگ اور کہاں پر 3,000، اور ان میں بھی منافقین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی جو کہ موقع آنے پر خطرہ جب سر پر ہو تو ساتھ چھوڑ جایا کرتے تھے۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے جبل احد کے آس پاس پڑاؤ ڈال کر مدینہ کا محاصرہ کیا، اور اسی طرح جنوبی رخ پر یہودیوں کا تیسرا قبیلہ بنو قریظہ آباد تھا۔ ان کے ساتھ مسلمانوں کا امن کا معاہدہ تھا۔ بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب نے ان کو بھی ورگلا کر اپنے ساتھ ملا لیا، اور یوں مسلمان چاروں طرف سے کفار کے نرغے میں آ گئے۔ پھر اس موقع پر مسلمانوں نے اپنا دفاع ایسے کیا کہ انہوں نے یہ سوچا، جب مشورہ کیا جاتا ہے تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو بٹھا کے مشورہ کرتے تھے کہ آخر ہم کس طرح سے دفاع کریں۔ تو وہاں حضرت سلمان فارسی تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاں یعنی ایران فارس کی طرف دفاع اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ خندقیں کھود لی جاتی ہیں، تو دشمن اس خندق کو کراس نہیں کر سکتا، پار نہیں کر سکتا۔ ان کا یہ مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا، اور تمام صحابہ کرام نے مل کر مدینہ کے اطراف احد کے قریب خندقیں کھودی، اور وہاں پر وہ مدینے کا دفاع کرنے کے لیے بیٹھ گئے، کیونکہ اسی طرف سے حملہ آور ہو سکتا تھا۔ دیگر اطراف میں اتنے بڑے بڑے پہاڑ تھے کہ جن کو سر کرنا اور وہاں سے لشکر کشی کرنا مشکل ہو سکتا تھا، لہٰذا اس طرف خندق کھود کر مدینے کا دفاع کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین اور بچے تھے ان کو مدینہ کے اندر مضبوط قلعوں میں بند کر دیا گیا تاکہ وہاں تک دشمن نہ جا سکیں، اور یہاں پر مسلمان دفاع کے لیے بیٹھ گئے، اور خندق کے دوسری طرف جو دشمنان اسلام تھے، کفار
جو کہ تمام گروہ جمع ہو کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آئے تھے، ان سب نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ بنی النضیر تھے، انہوں نے جو بنو قریظہ جو مدینہ میں آباد تھے، جن کے ساتھ مسلمانوں کا امن کا معاہدہ تھا، ان کو ورگلانا شروع کیا اور ان کو بھی مسلمانوں کے خلاف کر لیا کہ ہم باہر سے حملہ آور ہوں گے، تم اندر سے حملہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس سازش کا علم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیج کر اس کی کنفرمیشن بھی کروا لی تھی۔ ایسے میں ہمیں ایک اور صحابی کا کردار نظر آتا ہے، وہ کافر تھے اور غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس موقع پر اسلام کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین مکہ، تمام کفار اور بنو قریظہ جو ہیں ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرو۔ تو وہ بنی قریظہ کے پاس گئے۔ اب سب کو تو یہی پتا تھا کہ یہ کافر ہے، یہ ہمارا خیر خواہ ہے، تو انہوں نے بنی قریظہ سے کہا کہ مشرکین مکہ تمہیں اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، لیکن اگر لڑائی کا نقشہ بدل گیا اور کفار کو شکست ہوئی مسلمانوں کے ہاتھوں، تو تم نے تو مدینہ میں ہی رہنا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہی رہنا ہے، تو مسلمان تمہارا بھرکس نکال دیں گے، لہٰذا تم سوچ سمجھ کر اس بات کا فیصلہ کرنا، جب قریش مکہ تم سے تعاون کی درخواست کریں تو تم ان کے 10 آدمی مانگ لینا تاکہ تم ان کو یرغمال بنا سکو، اور کل کو اگر ان کو شکست ہو جاتی ہے، وہ واپس لوٹ جاتے ہیں، تو وہ مسلمانوں کے خلاف اپنے 10 بندوں کے لیے تمہاری حفاظت کر سکیں۔ دوسری طرف وہ مشرکین مکہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ بنی قریظہ تمہارے ساتھ شمولیت اختیار نہیں کرنا چاہتے، وہ تم سے 10 بندے طلب کریں گے تاکہ وہ اس کے ذریعے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے اپنی جان کی امان طلب کر لیں، لہٰذا تم اپنے بندے ان کے حوالے نہ کرنا۔ اس طرح سے بنو قریظہ اور مشرکین مکہ میں انہوں نے پھوٹ ڈال دی اور وہ تدبیر ان کی کامیاب رہی۔ اس کے نتیجے میں بنو قریظہ نے مشرکین مکہ کا ساتھ نہیں دیا، لیکن اس موقع پر انہوں نے مسلمانوں کو زبردست خطرے سے دوچار کر دیا تھا، کیونکہ وہ یہود تھے، ان کے ساتھ امن کا معاہدہ تھا، تو معاہدے کی روح سے انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دینا تھا، نہ کہ کفار کا ساتھ دینا تھا۔ اگر نعیم بن مسعود ان میں پھوٹ نہ ڈالتے تو وہ زبردست طریقے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے مسلمانوں کا قلع کما کر سکتے تھے۔ لہٰذا بنو قریظہ اور مشرکین مکہ میں پھوٹ پڑ گئی اور اس طرح بنو قریظہ نے ان کا ساتھ نہ دیا اور مسلمانوں کے لیے وہ خطرے کا باعث نہیں بنے۔ اس کے ساتھ ہوا کچھ یوں کہ دونوں فورسز یعنی مشرکین مکہ اور اس طرف مسلمان خندق کے پار بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ 25 دن تک تقریباً یہ محاصرہ جاری رہا۔ 25 دن تک دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے رہے۔ اس دوران میں تیر اندازی بھی ہوتی رہی، مبارزت بھی ہوتی رہی، یعنی لڑائی ہلکی پھلکی لڑائی جاری رہی۔ پھر اللہ نے ایک غیبی مدد بھیجی جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، جو کہ آندھی کی صورت میں تھی اور فرشتوں کی صورت میں، جیسے کہ پچھلے بھی غزوات میں ہم پڑھتے آئے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی تھی، تو اس غزوہ کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد فرمائی، فرشتوں کی فوجیں بھیجی مسلمانوں کی طرف، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک زبردست آندھی بھیجی۔ ایک تو پہلے ہی سردی کا موسم تھا، سخت سرد ہوائیں چلی، وہاں پر کفار کے خیمے الٹ گئے، ان کے چولہے بجھ گئے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ رہا، ان کے پاس رہنے کے لیے خیمے نہ رہے، ہوا اتنی سرد تھی کہ یوں لگتا تھا کہ جسم کے آر پار ہو رہی ہے اور جسم میں سوراخ کر رہی ہے۔ اس قدر ٹھنڈی اور سرد ہوا تھی جو کہ ان پر آزمائش بلکہ عذاب بن کر آئی تھی۔ ایسے میں ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کے پاس راشن ختم ہو گیا، تو انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا۔ ابو سفیان نے اعلان کر دیا کہ اب ہم یہاں نہیں ٹھہر سکتے، لہٰذا ہمیں واپس جانا ہوگا۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے لڑائی کا نقشہ بدل دیا اور کفار کو اپنے سامان سمیت واپس جانا پڑا۔ بہت سا سامان وہ وہاں چھوڑ کر چلے گئے جو مال غنیمت کی صورت میں مسلمانوں کے ہاتھوں آ گیا اور مسلمانوں کو اس غزوہ میں زبردست فتح حاصل ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اسی دن کہ عصر کی نماز تب تک نہ پڑھی جائے جب تک بنو قریظہ کا خاتمہ نہ کر دیا جائے، اور پھر اس طرح بنو قریظہ کو بھی مہلت دی گئی کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ اس کا مطالعہ ہم اگلے رکوع میں کریں گے جب اس کے متعلق آیت آئے گی۔ ابھی ہم نے یہاں پر غزوہ احزاب کا حال آپ کے سامنے پیش کیا، امید کرتی ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔